अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। जिस तरह आपको पता है कि बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं, तो आज का जो बदलता मौसम है, इस मौसम में, सर्दी के मौसम में जो है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किस तरह उससे बचा जाएगा, आज वो हमारा टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम जब आता है तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। हमारी तो बीमारियां मौसम के साथ तब्दील होती है ना, तो सर्दी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बुलाया और एक अच्छा टॉपिक का आपने इंतखाब किया, क्योंकि सर्दियों के बाद से जो लोगों में मसाइल पैदा होते हैं तो वो गालिबन से इस वजह से भी होते हैं कि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और ये अच्छी बात है कि आप लोग अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए एक अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं। देखें, सर्दी का मौसम जब आता है तो हमने जो है वो जो काम करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। मौसम चेंज होता है, हम उसी हालत में रहते हैं। कपड़े हमारे उसी तरह हल्के फुल्के होते हैं, कपड़े हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम चल रही होती हैं। बाइक वगैरह पे जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हम कोई उसकी ख़ास एहतियात नहीं करते। इसकी वजह से जो है वो सर्दी के बहुत सारे असरात हमारे पर होते हैं। उनमें हमें सबसे पहली जो आम चीज़ होती है वो नज़ला, खांसी, सर दर्द, जिस्म में दर्द, बुखार, फिर फ्लू का कैफियत हो जाती हैं। फिर यही चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं, मज़ीद असरात होते हैं तो हमारे हाजमा ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कभी गैसेस की शिकायत हो जाती हैं, तो कभी कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है। तो इस तरह से फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। प्लस हमारे एक और नफ्सियाती असर भी इसके ऊपर देता है, जिसको हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जहाँ कहा कि सर्दी का मौसम जब स्टार्ट होता है तो हम लोग वही पतले, जो गर्मी में एक नरम सा एक स्टफ होता है पतला सा, जो पहन के निकलते हैं, वही कपड़े हम पहन रहे होते हैं। फिर आपने कोल्ड ड्रिंक और पानी की बात की, मेरे हाल से हम पानी भी गर्म नहीं पी रहे होते, रूम टेम्परेचर नहीं होता, ठंडा पानी होता है। इस वजह से ये सारी तमाम तर चीज़ें होती हैं। यानी कि मौसम के बदलते ही हमें थोड़ी सी इन चीज़ों को भी बदलना चाहिए, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर ये बदल लेते हैं तो फिर कितने हद तक हम चांसेस है कि हम बच सकते हैं? हम ऑलमोस्ट 80% सेव हो जाते हैं, कि ये 80% हमें बड़ा अच्छा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि जब हम मौसम के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, ठीक है ना। मौसम के हिसाब से हमें जब तक अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो मसले मसाइल हमारे साथ चलते रहेंगे। तो हम को लाजमी ज़रूरी है कि हम जो हैं वो मौसम के हिसाब से, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो टेम्परेचर महसूस नहीं होता, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अभी तो सर्दी पड़ी कहाँ है। भाई मैंने कहा आप अपने मोबाइल में देखिए और मौसम का हाल सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी टेम्परेचर कितना है। तो जो टेम्परेचर आपको वहाँ बता रहा है उस हिसाब से सोचिए, ये ना सोचिए कि मुझे क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे ख़वातीन होती हैं, उनको उनके जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस सर्दी को वो ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही होती है। बल्कि बाज़ औक़ात कहती हैं कि डॉक्टर साहब इसमें भी हमें गर्मी लग रही है। तो जो गर्मी लग रही है इसका मतलब है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको चेक कराना चाहिए कि मुझे इस सर्दी के मौसम में भी गर्मी लग रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम तो एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सर्दी के दिन जो है हेल्दी होते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हेल्दी होने चाहिए थे लेकिन हेल्दी होते नहीं हैं। अच्छा, वजह उसकी ये है कि जो हमें एहतियातें करनी चाहिए, जो हमें उसके साथ चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, हम उस तरह से नहीं करते, लिहाजा हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमार जब हो जाते हैं तो उसमें एक बीमारी नहीं, कई बीमारियां हैं। आप सर के बालों से लेके और पैर के नाखून तक देखें तो हम मुसलसल बीमारी रहते हैं। पानी हम नहीं पीते सही तरीके से, इसलिए कि हमें प्यास नहीं लग रही है, तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है उसे खुश्की होगी
تو جسم پہ بھی خشکی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے یورین میں انفیکشن ہو جاتا ہے, پتھری بن جاتی ہے. تو اس قسم کی جو معاملات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہم سردی سے بچنے کے لیے اپنے مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں, جیسے آپ کے پائے ہیں, نہاری ہے. ارے یہ تو سردیوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو ایک زبان کا چسکا ہے. جو موسم آتے ہی ہمیں آزادی مل جاتی ہے کہ اب تو آپ نے پائے بھی کھانے ہیں, اب تو آپ نے ایسی ساری چیزیں کھانی ہیں, وہ پھر ہم بچ جاتے ہیں نا موسم کا نام. ماشاءاللہ 12 مہینے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اس موسم میں اس کا سمجھ لیں کہ ایک سیزن آ جاتا ہے. سیزن آ جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سب چیزیں کھائیں گے تو پھر تو لازمی طور پہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا, آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. اچھا, پھر آپ کی موومنٹ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ موومنٹ آپ کی ہے ہی نہیں کچھ بھی. تو لازمی طور پہ پھر آپ کولیسٹرول بڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ یورک ایسڈ بڑھا رہے ہوتے ہیں, دل کے مسئلے, بلڈ پریشر کا مسئلہ, پھر وہ فالج, برین ہیمریج. تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ پھر ہیلدی تو نہیں رہا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سردیوں میں میں نے عموماً دیکھا لوگوں کے بال بھی بہت گرتے ہیں. یہ بھی ایک شکایت کافی ہے کہ سردیوں کے موسم میں بال بہت زیادہ گرتے ہیں. آپ کی اسکن بہت زیادہ, ویسے تو کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اتنے کھلے کھلے پیارے پیارے گورے گورے پنک پنک ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں سردی آتی ہے ان کی اسکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اس کا ریزن پانی ہے کہ پانی نہ پینے کی وجہ سے؟ اس کا ایک ریزن ہمارا پانی بھی ہے, اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہم فروٹس کا استعمال نہیں کرتے. جو فروٹس ہمیں کھانے چاہیے, مطلب موسم کے علاوہ بھی آپ کو کرنا چاہیے, سال کے 12 مہینے ہاں بالکل کھانے چاہیے, بالکل کھانے چاہیے, لیکن موسم کے حساب سے کھانے چاہیے اور ایک مقدار میں کھانے چاہیے. اور پانی کی انٹیک لازمی طور پہ جو ہے نا وہ 6 سے 8 گلاس لازمی ہو. وہ آپ ٹھنڈا نہ پئیں, نارمل پئیں. اور یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کھانے کے ساتھ استعمال نہیں کریں, کھانے کے فوراً بعد استعمال نہ کریں. ہاں, کھانے کے 2 گھنٹے بعد, 2.5 گھنٹے بعد آپ مسلسل پیتے رہیں تاکہ پانی کی انٹیک آپ کی بہتر ہو. اچھا, آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھوں گی کہ میرا بڑا تعلق رہا ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اور دوسرے ڈاکٹر سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو آپ پینے کا آپ کا طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسے کرتے ہیں گٹ 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 کر کے تیزی میں آپ لوگ پی لیتے ہیں, ایسے تھوڑی ہے. پانی کو پینے کا ایک الگ طریقہ ہے, آپ بتانا چاہیں گے وہ طریقہ؟ بالکل بالکل, کیونکہ پھر لگے گا کہ میں خود ڈاکٹر ہوں, تو آپ بتائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. دیکھیں, سنت نبوی بھی ہے کہ پانی 3 سانس میں پیو یا 3 اس پہ وقفہ لے کے پیو, لیکن اور اچھا, لیکن یہ کم سے کم کی مقدار ہے, زیادہ کی نہیں بتائی کہ کم سے کم 3 سانس میں تو آپ پانی پئیں. انہیں پانی, اچھا جب آپ اچھے طریقے سے پانی پیتے ہیں, انہیں اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑا چھوٹا گھونٹ لیتے ہیں اور سک کر کے, ہاں اس کو سک کر, اسٹرا سے ڈرنک پیتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا سانس لیں, تو وہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ تراوٹ محسوس کرے گا, پلس جو آکسیجن آپ کے اندر جائے گی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے پورے پھیپڑوں سے سانس نہیں لیتے. جیسے ہم نے پورا سانس لینا ہے نا, ہم وہ نہیں لیتے, ہم آدھا پھیپڑا سانس لیتے ہیں. جب ہم آسکلٹیشن کرتے ہیں, اپنے پیشنٹ کی چیک کرتے ہیں, تو معلوم چلتا ہے وہ نیچے پھیپڑے میں تو آواز ہی نہیں آ رہی, اوپر والے پھیپڑے میں سے آواز آ رہی ہے. تو وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ سانس نہیں لیتے. جب بھی ہم کہتے ہیں گہرا سانس لو, اور جو گہرا, ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے گہرا سانس لیتے ہیں, اسی وقت لیتے ہیں جب ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے. ہاں, اس کے بعد ہم گہرا سانس واقعی ہم لوگ مطلب بالکل سلو, وہ ایک گہرا سانس پراپر لینا چاہیے, وہ نہیں لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے تو مسائل اور پیدا ہوتے ہیں. لیکن سانس کی بیماریاں اور جو دیگر مسائل ہیں, اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارے پھیپڑوں کی کمزوری ہوتی ہے. اور پھیپڑوں کی کمزوری جو ہے وہ لازمی طور پہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم پورے پھیپڑے سے سانس نہیں لیتے. پورے پھیپڑے سے اگر ہم سانس لیں گے تو اس سے ہماری اندر جو ہے آکسیجن پوری جائے گی, جذب ہوگی, اور جذب ہونے کے بعد پھیپڑوں کی فنکشن بڑھے گا. وہ ہم فنکشن کو بڑھا ہی نہیں رہے. اچھا, آپ نے بھی جب بات کی کہ پانی آپ جب کم پیتے ہیں تو پھر آپ کو پتھری کی بھی شکایت ہو جاتی ہے. ایسا ہے, 1-2 کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ گردے میں پتھری وہ کنکریٹ ہو گئے ہیں, اور پھر ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اس کا پرابلم کوئی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پانی زیادہ پئیں, خود بخود نکل جائے گی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر پتھری چھوٹے سائز کی ہے تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ پانی پئیں گے آپ نکل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر پتھری کا سائز بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دوائی لینی پڑے گی. اس دوائی کے بعد وہ پھر اس کا اثر کرے گی, پتھری کو توڑے گی یا پتھری کو ایکسپیل کرے گی. اور پھر دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پتھری ہے کہاں, گردے میں کس لوکیشن میں ہے. اچھا. تو وہ اس لوکیشن میں جب ہوگی تو اگر یوریٹر میں آئے گی
یا یوریتھرا میں موجود ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آرام سے نکل جائے گی، پانی پئیں گے اور نکل جائے گی. لیکن اگر گردے کے اندر موجود ہے اور سائز اس کا بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی. لیکن یہ ڈیسائیڈ کرے گا ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسے دکھائیں، الٹرا ساؤنڈ کرائیں، یورین ڈی آر کرائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ جو ہے اس کے اندر پتھری ہے تو کس سائز کی ہے، کوئی انفیکشن تو نہیں ہو رہا. کیونکہ جیسے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں تو پانی کم پینے کے بعد ہم پیشاب بھی کم کرتے ہیں. پھر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم بعد میں پیشاب کر لیں گے، پہلے ہم یہ کام نپٹا لیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کڈنی میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا پرابلم جو ہوتا ہے وہ پھر ایک کڈنی اسٹون ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم پانی کی انٹیک بڑھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جیسے ہی پیشاب ہمیں آئے وہ فوراً کریں، فرصت نکال کے کریں. ہم اس کے اپنے کاموں کو ایک طرف رکھ دیں اور پہلے پیشاب کر لیں تاکہ سرکولیشن آپ کی صحیح رہے گی. ٹھیک ہے جی. سردیوں میں ہماری خواتین کیسے متاثر ہوتی ہیں اس موسم سے؟ تھوڑا عورتوں کی روٹین مجھے چینج لگتی ہے نا، کہ بستر سے نکلے، کچن میں چلے گئے، چولہے پہ کھانا بنایا، وہاں سے نکلے تو مشین کے سامنے چلے گئے، ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے، پھر وہاں سے نکلے، کپڑے چینج کیے، دوبارہ بچوں کے لیے چائے بنانے آ گئے. وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہیں اس موسم سے؟ بڑا بہترین سوال کیا ہے. اور خواتین کے متعلق کیا ہے تو ایک شعر بھی مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو ماشاءاللہ تو یہ تو خواتین جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ہماری معیشت کا، ہمارے خاندان کا اور ہمارے ساری فیملی کا ایک ریڑھ کا حصہ ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں. تو ان خواتین کو ان میں جو سب سے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جب یہ ایک تو ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے دیکھیں ہارمونز کی تبدیلیاں آتی ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہر میسٹرل سائیکل میں ان میں ہارمونز کی تبدیلیاں آتی ہیں. اچھا پھر جب یہ سردیاں آتی ہیں اور سردیوں میں ظاہر ہے ان کو برتن بھی دھونے ہوتے ہیں، کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے. تو وہ ان کا ایک سیزنل ڈس آرڈر ایک ڈیولپ ہوتا ہے جس کو نفسیاتی کا اس مسئلے میں آتا ہے یہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چڑچڑاپن بھی پیدا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ جو ہے یہاں پہ اینڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں اور تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں، یہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا تو وہ کبھی زیادتی ہو جاتی ہے اس میں، تو کبھی کمی ہو جاتی ہے. اور ایک اہم چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ آج کل جو سیزن آگے ہے سردی کا، تو اس میں خواتین میں پینز زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس پینز کی وجہ یہی ہے کہ ان کا موسم جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز اس میں ہے کہ ایکنی پمپلز اس موسم میں زیادہ نکلتے ہیں. اب ہم کہیں گے جی وہ انڈے کھا رہے ہیں یا گرم چیزیں لے رہے ہیں اس وجہ سے، نہیں، وہ سارے ہارمونل سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اچھا پانی زیادہ پئیں، یہاں پہ میں پھر کہوں گا انڈیکیٹ کروں گا اس چیز کو. نہیں، کل میرے ڈاکٹر نے بھی کہا 10 گلاس پانی پیو. انہوں نے مجھے دیکھتے کہا 10 گلاس پانی پیو. حالانکہ دکھانے آنکھیں گئی تھی پر انہوں نے مجھے آنکھیں دکھا دی کہ 10 گلاس پانی پینے ہیں تم نے روز. اور وہ میں آج صبح سے فالو کر رہی ہوں کہ میں کتنے گلاس ابھی تک پی. اہم چیز ہے کہ پانی آپ پئیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے ساتھ جو ہے پھر قبض کی شکایت ہوگی تو قبض کے ریفلیکسز آپ کے پر آتے ہیں، گیسز ہوتی ہیں. پھر آپ قبض رہے گی تو ڈیفینیٹلی جو فاسد مادے جو جسم سے باہر نکلنے ہیں وہ نہیں نکلیں گے، وہ ری ایبزارب ہو رہے ہیں. ری ایبزارب ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے اثرات ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد خواتین میں ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ان کے ہیئر فالنگ کا ہوتا ہے، ڈینڈرف کا ہوتا ہے. پھر ان کی پگمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پگمنٹس ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اسی ہارمونس کی پرابلم کی وجہ سے. تو ہماری خواتین تو میں کہتا ہوں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا بہت کیئر کرنا چاہیے. ان کی نفسیاتی مسائل، ان کے جسمانی مسائل، ان کو ہم نے پہلے طور پہ کرنا چاہیے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ایک عجیب سی جہالت میں ہم مبتلا ہیں اور خواتین کا ہم نے کوئی بھی ذرہ برابر خیال نہیں رکھتے. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مشین ہیں یا روبوٹ ہیں جو جن کو سب گھر کے کام کرنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں. اور میاں صاحب نے آ کے کہنا ہے تم کرتی کیا ہو. کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ہیلتھ 21 جو کہ عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے ہے. K21 نیوز پہ دیکھ رہے ہیں. یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.